اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز آ رہی ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک یہ پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، الذی ببکۃ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور ہدایت تمام جہان کے لیے۔ اور ہدایت تمام جہان کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حج و عمرہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن کی ان آیات مبارکہ سے اس مبارک گھر کی برکتوں کا علم ہوا، اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں روشن نشانی ہے مقام ابراہیم، اور پھر فرمایا جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہوا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا اور اس میں فسق نہ کیا، گناہ نہ کیا، اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا، تو ایسے لوٹا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے۔ اسی لیے خواتین کے لیے اور اس میں کتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اگر خواتین حج کرتی ہیں تو ان کو جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے کہ فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ فرمایا حاجی اپنے گھر میں سے
400 अफराद की शफाअत करवाएगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ। और जिसने हज पढ़ा और मक्का आया उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियों का सवाब होगा और उसकी हर नेकी 1,00,000 नेकी होगी, हरम की नेकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के वफद हैं। अल्लाह ने इन्हें बुलाया, ये हाजिर हुए। इन्होंने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ने इनका सवाल पूरा कर दिया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, जब तेरे बंदे तेरे घर की ज़ियारत को आएँ तो तू उन्हें क्या अता फरमाएगा? फरमाया, हर ज़ाइर का यानी ज़ियारत करने वाले का उस पर हक़ है कि जिसकी ज़ियारत की जाए। उनका मुझ पर यह हक़ है कि मैं उन्हें दुनिया में आफ़ियत दूँगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मग़फ़िरत कर दूँगा। अल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो जो एक हदीस है कि वो शख्स हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने इरशाद फरमाया, तुम क्या पूछने आए हो? चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं और चाहे तो तुम सवाल करो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप हमें बता दीजिए। इरशाद फरमाया कि तू इसलिए हाजिर हुआ है कि तू पूछे कि घर से निकल कर बैतुल हराम तक जाने को कुपे के बारे में दरियाफ्त करे तो तेरे लिए क्या सवाब है, तवाफ़ के बाद 2 रकअतें पढ़ने में तेरे लिए क्या सवाब है, सफ़ा और मरवा की सई में तेरे लिए क्या सवाब है, अरफा की शाम के वक़ूफ़ में तेरे लिए क्या सवाब है, जमार की रमी में तेरे लिए क्या सवाब है, कुर्बानी में तेरे लिए क्या सवाब है। उस शख्स ने अर्ज़ की, खुदा की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं इसीलिए हाजिर हुआ था कि इन बातों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त करूँ। इरशाद फरमाया, जब तू बैतुल हराम के कसद से घर को निकले तो ऊँट के हर कदम रखने और उठाने पर तेरे लिए एक नेकी लिख दी जाएगी और तेरी खता मिटा दी जाएगी। और तवाफ़ के बाद की 2 रकअतें ऐसी हैं जैसे औलाद इस्माइल से कोई ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई 70 ग़ुलाम आज़ाद करने की मिसल है। और अरफा के दिन वक़ूफ़ और अरफा के दिन वक़ूफ़ का ये हाल है कि अल्लाह आसमाने दुनिया की तरफ ख़ास तजल्ली फरमाता है और तुम्हारे सामने मलाइका पर मबाहात यानी फ़ख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे दूर से परागंदा मेरी रहमत के उम्मीदवार होकर हाजिर हुए हैं। अगर तुम्हारे गुनाह पत्ते की गिनती, पत्तों की तादाद, बारिश के कतरों और समुंदर की झाग के बराबर हों तो अल्लाह सबको बख्श देगा। और फरमाता है, बंदो मैंने तुमको बख्श दिया, मेरे बंदे वापस जाओ, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। और उसकी जिसकी तुम शफ़ाअत करते हो उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और जमरों पर रमी करने यानी शैतान को हर कनकरी मारने पर ऐसा कबीरा गुनाह मिटा दिया जाएगा जो हलाक करने वाला है। और कुर्बानी करना तेरे रब के हुजूर तेरे लिए ज़ख़ीरा है। और सर मुंडाने में हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाएगी। औरतें तो चूँकि बाल नहीं मुंडाती, वो कसर करती हैं, तो कसर करने में उनके जितने सर के बाल जाते हैं इस पर उनके लिए यही सवाब होगा कि एक नेकी लिखी जाएगी और एक गुनाह मिटाया जाएगा। इसके बाद
خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں۔ ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا اب زمانہ آئندہ کے لیے عمل کر، گزشتہ زمانے کے گناہ تیرے رب نے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مسلمانوں کو عطا کی۔ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان کیا۔ الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، ہمارے لیے بے شمار اجر و ثواب کا ذخیرہ کیا، حج فرض کر کر اتنا نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمایا، قربانی واجب کر کے کیا نعمت عطا کی کہ وہ قربانی پل صراط پر ہماری سواری بنا دی جائے گی۔ زکوٰۃ فرض کر کے مال کو محفوظ کرنے کا بھی انتظام کیا، مال کو قلعہ میں محفوظ کرنے کا بھی انتظام کیا اور اس پر اجر و ثواب بھی عطا کیا اور مال میں برکت کی بشارت بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان کیا، اللہ تیرا کروڑہ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان کیا۔ الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ بندہ اپنے رب کی ایسی نعمتوں کو بارے میں سنے، سمجھے اور پھر اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور اس کا دل تشکر سے نہ بھرے اور وہ اپنے مسلمان ہونے پر بار بار اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں نہ کرے اور اپنے رب کی اطاعت بجا نہ لائے اور اپنے رب ہی سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے کہ جس مہربان رب نے اس پر اتنی خاص عنایت کی، اتنی خاص مہربانی کی کہ ایک تو اتنے سارے جو انسان بنائے، ان انسانوں میں اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ علی صاحب والصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا اور پھر اس امت میں پیدا فرما کر اتنی بڑی بڑی نعمتیں انعام کر دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، پھر جس نے حج کیا یا عمرہ کیا وہ اللہ کی ضمان میں ہے، وہ اللہ کی ضمان میں ہے، اگر مر جائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اگر واپس لوٹے گا تو اجر و غنیمت کے ساتھ اللہ اسے لوٹائے گا۔ اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں، تو جس پر اللہ نے حج فرض کیا اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، اور جس پر حج فرض نہیں کیا وہ بھی حج کا شوق رکھے۔ یہ تو شوق کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے، اسی لیے پھر بڑی وعید بھی ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کرنے میں جلدی نہ کی یا حج نہ کیا اور پھر حج کیے بغیر مر گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب اتنے بڑے ثواب کی بشارت دی جا رہی ہے، ایسی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کی محرومی ہی ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا تو اس سے بڑی محرومی اس کے لیے کیا ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جس کے پاس بھی اتنا توشہ ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، کئی کلو سونا یعنی کئی تولہ سونا سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جس کو اگر بازار میں فروخت کیا جائے تو آرام سے ان کے لیے حج کا آنے جانے کا ٹکٹ اور سارا کچھ خرچہ نکل سکتا ہے۔ یاد رکھو بیویو کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے یہ صرف اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جانے کے لیے عطا نہیں کیا، اولاد کو تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر کیا ہوگا اللہ انہیں عطا کرے گا، ہمیں تو اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اس سے اپنی آخرت بنائیں، ہم اس سے اپنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر واجب و فرض کی ہیں ان سے بری الذمہ ہوں۔ یہ ذخیرے جمع کر کے اولاد کے لیے ترکے چھوڑنے کے لیے نہیں تھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ اپنی طرف سے عطا فرما دیتا ہے۔
تو ان کے والدین نے تو ان کے لیے نہیں چھوڑا ہوتا، لیکن انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو ہم پہ بھی یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑیں، بلکہ یہ تھا کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جب ماں باپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اپنے مال کو، جان کو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کی نیکی قبول فرما لیتا ہے، تو ان کی اولاد کو اللہ خیر عطا فرماتا ہے۔ اس اولاد کو اللہ خیر عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کی نیکیاں خیر بن کر اولاد کی زندگی میں آتی ہیں۔ ماں باپ کا مال خیر بن کر نہیں آتا، بلکہ ماں باپ کا مال تو کبھی اولاد کے لیے شر بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، بھائی بہنوں کو عدالت میں کھڑا کروا دیتا ہے، کسی کو زندگیوں کو بے سکون کروا دیتا ہے، لڑائیاں کروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے۔ ماں باپ کا مال ہمیشہ اولاد کے لیے خیر نہیں بنتا۔ ہاں، اگر ماں باپ نیکیاں کرتے ہیں اور وہ نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، تو اللہ ان کی اولاد کو اولاد در اولاد نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صلے عطا کرتا ہے، اس کی برکتیں اللہ نسلوں میں اتارتا ہے کہ نسلوں میں پھر ایسی خیر اور اچھے بھلے کام کرنے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان کے آباء میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے اچھا کام کیا تھا، اور اس پر قرآن شاہد ہے۔ یہ گھر کی سٹوری نہیں ہے، اس پر قرآن شاہد ہے کہ رب العزت کا قرآن کیا فرماتا ہے، کانا ابوہما صالحا، اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور بعضوں نے کہا کہ وہ باپ نہیں بلکہ اس کے آباء میں کوئی، کسی پشتوں میں کوئی نیک شخص گزرا تھا جس کی برکت اس کو ملی۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اور خیر کا صلہ ہے، نیکی کے کام ہیں جو اولاد کے لیے خیر بن کر زندگیوں میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو بجا لائیں، ذوق سے، شوق سے۔ بوجھ نہیں ہے یہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی نیکیاں کرتا پھرے۔ سارا جہان مل کر بھی اگر صرف اور صرف نیکی کرے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور کچھ گناہ نہ کرے، تو تب بھی اللہ کی شان میں وہ کوئی اللہ کی شان کو بڑھائے گا نہیں، اور اگر سارے مل کر گناہ کریں تب بھی اللہ کے شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کچھ حاجت نہیں، حاجت ہم کو ہے۔ حاجت ہم کو ہے کہ ہم نیکیاں اور خیر کر کے اپنے لیے بھی آخرت کے ذخیرے کریں، اپنی نسلوں کے لیے بھی خیر چھوڑ کر جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو حج فرض کیا ہے مسلمانوں پر، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اتنا ثواب، ہر قدم پر ایک نیکی، اور پھر اتنا طواف کا ثواب، پھر صفا و مروہ کی سعی کا ثواب، شیطان کو کنکریاں مارنے کا ثواب۔ کیا فرمایا، یہ آخرت میں تمہارے لیے سب ذخیرہ ہوگا۔ اور پھر عرفہ کے دن جب وقوف ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور کیا فرمایا، گنتی، اگر بارش کی گنتی کے برابر بھی گناہ لائے ہو تو بخش دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اتنا مہربان، اتنا مہربان اللہ۔ جبھی تو یوم عرفہ کے دن شیطان جا کر اپنا سر جو ہے وہ مٹی میں رونتا ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں امت محمدیہ کے افراد بخشے جائیں گے۔ اسی لیے آج یوم عرفہ کا دن تو اس کے لیے بہت بھاری ہے۔ اور یہ جو اب آج رات ہم جو گزار رہے ہیں، یہی رات حاجی بھی گزار رہے ہیں، جو اب حاجی ماشاءاللہ میدان عرفات سے حج کا رکن اعظم کر کے اور چل پڑے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ اور جب وہ مزدلفہ میں رات گزاریں گے تو یہ رات، آج کی رات حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ آج کی رات حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔
تو آپ اندازہ کیجئے جب حاجی کے لیے یہ لیلۃ القدر سے افضل رات ہے تو یقیناً ہمارے لیے بھی اس میں بہت افضلیت ہے۔ آج کی رات ہمارے لیے بھی بہت اہم رات ہے۔ آج کی رات ہمارے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگنے اور التجائیں کرنے کی رات ہے کہ جب یہ حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے افضل رات ہے تو آج کی رات جو خیر رحمت برکت انہیں ملے اس میں ہمارے حصے نصیب ہو جائیں۔ اور پھر شب جمعہ کی مبارک رات، آج کی مبارک رات اور پھر یہ شب جمعہ کی مبارک رات۔ شب جمعہ کی رات کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ آج کی رات جو حاجیوں کے لیے رات ہے اس کی برکت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ذو الحجہ کے عزت والے مہینے کی مبارک رات ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ جس کی قسم رب العزت نے 10 راتوں کی ارشاد فرمائی ہے، یہ ان میں سے ایک رات ہے، تو اس کی افضلیت اپنی جگہ پر۔ اور ہمارے لیے کل یوم عرفہ ہے، تو اس یوم عرفہ کی آج ہمارے لیے مبارک رات ہے، تو اس کی افضلیت اپنی جگہ پر۔ تو سوچئے کہ آج کی رات اپنے دامن میں کتنی افضلیت کو جمع کیے ہوئے ہے، کتنی برکتیں اور رحمتیں لیے ہے۔ اللہ ہے کوئی مانگنے والا جو اس رات میں اس افضلیت کے اجتماع پر، ان افضلیتوں کے جمع ہونے پر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اپنے رب سے مانگے اور اپنے رب کا نام کو جپا کرے۔ سبحان اللہ، اتنی مبارک رات۔ بیویوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں کیسے کیسے لمحات، کیسے کیسے مبارک ایام اور کیسی کیسی مبارک فضیلتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کیا، اللہ نے ہمیں اسلام میں عورت کیا، اللہ نے ہمیں بچوں کی ماں بنایا کہ ان کو بھی نیکی اور خیر سکھا کر ہم ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر کی مالکہ بنایا کہ عورت اپنے گھر میں نیک ماحول قائم کر کے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوا کر نمازوں کا پابند کر کر اپنے گھر میں خوشگوار ماحول بناتی ہے۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ تو حج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں گزارے، 9 سال نہیں 10ویں سال آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس 10ویں سال جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو دور دور تھے، اطراف و اکناف و عالم میں تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو وہ سب کے سب جوق در جوق مدینے کی طرف آ گئے اور حضور کے ساتھ حضور کے غلاموں کا ایک بڑا جھرمٹ جمع ہو گیا۔ وہ چاند تھا، وہ چاند ہے اور اس کے جھرمٹ صحابہ ستاروں کی طرح آپ کے ارد گرد۔ ظہر کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ مبارکہ میں ہی پڑھائی اور آپ نے پھر جب وہاں سے چلنے کا ارادہ فرمایا تو ہماری پیاری ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی چادروں پر اور آپ کی مبارک مانگ میں خوشبو لگائی۔ اس وقت چونکہ آپ نے احرام کی نیت نہ کی تھی تو پتہ چلا کہ احرام کی نیت سے پہلے احرام کے لباس کو اور جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی نیت سے پہلے، احرام کی نیت کے بعد نہیں۔ اور پھر آپ ذوالحلیفہ تشریف لائے اور ذوالحلیفہ سے آپ نے حج کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت تھی۔ کیا وہ مبارک سفر ہوگا! اور اسی میں ایک واقعہ ہے حضرت اسماء بنت امیس کا کہ ان کے شوہر آئے اور کہا کہ ان کو تو بچے کی ولادت ہونے والی ہے لیکن وہ خواہش رکھتی ہیں کہ وہ حضور کے ساتھ حج پہ جائیں، وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنے دینا چاہتی۔ حضور نے فرمایا وہ چلیں، اور اتفاق ہوا کہ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا اور حج کی نیت کی، تو جب عصر کے بعد آپ مدینہ سے نکلے تھے اور پھر آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے حج کا احرام باندھا تو پتہ چل گیا
کہ اسما کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ان کی والدہ کو کہا کہ وہ اپنا کپڑا کس لیں، یعنی وہ اپنا اس کا بندوبست کر لیں اور احرام کی نیت کر لیں، اور پھر انہوں نے حج کے احرام کی نیت کر لی۔ تو یہ ایسی مبارک خواتین جن کے لیے کوئی چیز بھی نیکیوں سے اور ان بڑے بڑے دین اپنے کام کرنے سے کچھ بھی مانے نہیں تھا۔ اللہ اکبر بیویوں، ہمیں چاہیے ہم ان مبارک پیاری نفوس قدسیہ کے حالات زندگی پڑھا کریں، ان کے بارے میں جانا کریں، ان کو پڑھا کریں، ان کو سنا کریں، جن کے حالات و واقعات ہمارے اندر ولنگ پاور پیدا کرتے ہیں۔ ہم کن چیزوں سے ولنگ پاور سیکھیں گے؟ ہمیں کوئی ایکٹر، ہمیں کوئی یوٹیوب پہ بلاگر یا کوئی اور تھوڑی ہمارے اندر ولنگ پاور پیدا کرے گا۔ نہیں، وہ جو یوٹیوبر نہیں بیٹے، وہ جو بیٹھ جاتے ہیں اسلامک اسکالر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کچھ سکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ علم کے بغیر ہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے اندر ولنگ پاور جو پیدا کریں گی وہ تو ہماری ان پاکیزہ اور پاک بیویوں کے حالات پیدا کریں گے، جو کسی مشکل حالات سے گھبراتی نہیں تھی، جن کے لیے کسی بھی دینی عمل پر، اپنے رب کی اطاعت پر عمل کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اللہ، تو پھر یہ حج کا مبارک سفر شروع ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، حج کے مناسک لوگوں کو سکھائے، کتنے خوش نصیب تھی وہ جماعت جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ مبارک سفر کیا اور تمام مناسک حج ادا کیے۔ جب لوگ دنیا میں ابھی اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کسی عالم کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، کسی نیک ہستی کے ساتھ حج کریں، تو آپ بتائیے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے رحمت للعالمین، سید العالمین، رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا، حج کیا۔ اب یہ حج کیا ہے؟ یہ اتحاد امت کی ایک بہترین مثال ہے کہ کوئی بزنس مین ہے یا کوئی عام آدمی ہے، وہ جب بیت اللہ میں جاتا ہے تو وہی لباس جو ایک بزنس مین پہنتا ہے، ایسا ہی لباس ایک عام آدمی بھی پہنتا ہے، چاہے اس کی تنخواہ کتنی بھی کم ہے۔ جس طرح وہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اسی طرح یہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ جیسی وہ مشقت برداشت کرتا ہے، ایسی یہ مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس نے بھی بیت اللہ کا طواف اسی طرح کرنا ہے اور پھر مینا کی طرف سفر کرنا ہے، تو یہ بھی پھر مینا کی طرف سفر کرے گا۔ اب اور بات ہے کہ اب کیٹیگریاں بنا دی گئی ہیں، حالانکہ حج کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کیٹیگری نہ ہو، سب کی کیٹیگری ایک ہی ہو، کہ اس دن سب اسی طرح پسینے کو برداشت کریں، گرمی کی کلفت کو برداشت کریں، احرام کی پابندی لیں، اور پھر لبیک اللہم لبیک کہہ کر ایک زبان میں ہو کر ایک جیسے خیموں میں وہ دن گزار کر وہ یہ ثابت کریں کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہیں۔ اس دن تو سب سے بڑا اسٹیٹس ہی یہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے اللہ رب العزت نے ان کو حج کے لیے چن لیا۔ ان کا تو اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی تعداد میں مسلمانوں میں سے چن کر اس میدان میں، مینا کے میدان میں جمع فرما دیا، یہی تو ان کا اسٹیٹس ہے۔ اس دن کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، نہ کوئی فیکٹری والا، نہ کوئی بزنس مین،
نہ کوئی آفیسر، نہ کوئی افسر، نہ کوئی دنیا کے کسی عہدے پر موجود شخص، اس کا اسٹیٹس کوئی نہیں ہے وہاں پر. وہاں تو اپنا منصب بھلا کے جانا ہے، وہاں تو اپنا اسٹیٹس بھلا کے جانا ہے، تبھی تو اسٹیٹس پائے گا. کون سا اسٹیٹس؟ پھر وہ اسٹیٹس پائے گا کہ جب میدان عرفات میں اس کے اوپر سورج غروب ہوگا تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ اسٹیٹس پانے گیا ہے، یہ اس کا اسٹیٹس ہوگا. پھر تو یہ اتحاد ہے، یہ یگانگت ہے. اتحاد و یگانگت کی ایک اعلیٰ تصویر ہے حج، جو بتاتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب نے اسی طرح مینا کے میدان میں زمین پر سونا ہے، اور وہاں پر سارے افعال کو سب نے ایک ہی طرح ادا کرنا ہے. اس کے بعد جب مینا کی وادی کو چھوڑ کر میدان عرفات کی طرف سفر کرنا ہے، تب بھی لباس بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لباس ایک، کلام ایک، افعال ایک. یہ کرتے ہوئے جب میدان عرفات میں حاضر ہوئے تو آج کیا ہے؟ اللہ. نہیں کہا کسی حافظ کو کہ تو بہت سارا قرآن پڑھنا، نہیں کہا کسی عالم دین کو کہ تو اپنے علم کو وہاں پر ظاہر کرنا، نہیں کہا کسی اور شخص کو کہ تو یہ کرنا. وہاں کیا کہا؟ سارے کے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، بس اللہ کو پکارو. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، مجھے یہ دے دے. اب اس کو میں آپ کو ایک عام مثال سے سمجھاؤں، صرف ایک مثال کو عقل سے قریب کرنے کے لیے. بچہ کو بہت سخت ضرورت ہو اور وہ بڑی سخت ضرورت میں کہے اماں مجھے یہ دے دیجئے، تو ماں تو اس کے مانگنے کے انداز پر ہی لٹ پٹ جاتی ہے، اچھا بیٹا ابھی. تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، کیا فرمایا؟ یہ پراگندہ سر آئے ہیں، یہ دور دور سے آئے ہیں. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں موجود ہوں. لبیک کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، حاضر ہونا. اللہ میں موجود ہوں، اللہ مجھے یہ عطا کر دے. تو آپ دیکھو میدان عرفات میں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ رکھا ہی یہ گیا ہے کہ وہ اس دن کچھ نہ کرے، اپنی ظہر پڑھے، عصر پڑھے اور پھر مغرب بھی نہ پڑھے، بلکہ اس کے بعد سے، ظہر کے بعد سے دعاؤں میں مشغول رہے. کیا کہتا رہے؟ اے اللہ. آئے ہائے ہائے، اتنے سارے لوگ مل کے بار بار کہیں اے اللہ، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف. ماں کتنی خوش ہوتی ہے جب سارے بچے مل کر بولے اماں، تو ماں کتنی باغ باغ ہوتی ہے. بلا تشبیہ و مثال وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ کیسی رحمت کی توجہ فرماتا ہے جب سارے مل کر بولتے ہیں، سارے ایک آواز ہوتے ہیں اے اللہ، اے اللہ یہ عطا کر دے، اے اللہ یہ کرم کر دے، اے اللہ بخش دے. تو جو سارے مل کر محبت سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس لیے وہ اس میں کیسی یگانگت رکھی گئی ہے کہ ساروں کا وظیفہ ہی ایک رکھا گیا، دعا. نہ نوافل، نہ کچھ اور، نہ کوئی اور مخصوص عبادت، دعا. اب حیض والی ہو، نفاس والی ہو، کوئی بھی ہو، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن میدان عرفات میں ٹھہر کر حج کے تمام افعال ادا کر کر، یعنی دعا میں مشغول رہ کر حجن بن سکتی ہے. کوئی بات نہیں. حیض والی ہے تو کوئی بات نہیں، نفاس والی ہے تو کوئی بات نہیں. اسی لیے حج رکھا ہی میدان میں گیا ہے، اور اس میں کچھ ایسا پڑھنا ہی نہیں رکھا گیا کہ جو ایسی عورت نہ کر سکے. کیا رب کی مہربانی، کیسی اتحاد و یگانگت. اللہ، ایک لباس، ایک آواز، ایک کلام.
ایک جیسے افعال. اور پھر چلو، کہاں چلو؟ مزدلفہ کی طرف. اب مزدلفہ کون سی وادی ہے جہاں پر خیمے ہیں ہی نہیں. اب یہاں تو سب نے خیمے چھوڑنے ہی چھوڑنے، یہاں بالکل خیمے نہیں ہیں. اب مزدلفہ کی وادی میں زمین پر چٹائیاں بچھائے، بزنس مین بھی سو رہا ہے، افسر بھی سو رہا ہے، مزدور بھی سو رہا ہے، عام آدمی بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، افسر بھی ہے، اور کسی بڑے منصب پر فائز شخص بھی ہے، اور جو اس کا کیا کہے اس کا امپلائی ہے وہ بھی وہی ہے. سب نے مزدلفہ کے اس میدان میں سونا ہے، ٹھہرنا ہے. یہ رات، آج کی رات وہاں گزارنی ہے، کیونکہ آج کی رات حاجی کے لیے بہت اہم رات ہے کہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی آج کی رات ہے. اب کیسا اتحاد و یگانگت، سبحان اللہ. ایک جیسے فعل، ایک ہی طرح سارے زمین پہ چٹائیاں بچھاؤ، سو جاؤ. اللہ، کہاں گئے گھر کے نخرے، کہاں گئے اے سی، کہاں گئے اپنے گدے، کہاں گئے اپنے لگژریز روم، کہاں گئی اپنی بہترین بیڈ رومز. میدان مزدلفہ کی وادی میں. اور کیا فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ مزدلفہ اگرچہ ایک چھوٹی وادی ہے، لیکن جس طرح ماں کا پیٹ بچے کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، اس طرح مزدلفہ کی وادی آج کی رات حاجیوں کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، اور سارے حاجی اس میں سما جاتے ہیں. اللہ، یہ ہے یگانگت کی اعلیٰ مثال. کاش حج کی روح کو سمجھیں. اور پھر جب چلے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ فلور پہ سب ایک ہی عمل کر رہے ہیں کہ اس پلر پر کنکریاں مار رہے ہیں. جس میں عقل ہوگی وہ کیسے حج کرے گا؟ عقل کو تو اسے قربان کرنا ہی پڑے گا. جا کے اس ستون پر جو کہ سیمنٹ اور پتھر کا بنا ہے، اس پر جا کر اس نے کنکری پھینکنی ہے، کنکری پھینکنی ہے. اور اس کنکری پر اللہ نے اس کے لیے اجر و ثواب لکھا ہے. ہر کنکری پر کہا ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے. اللہ، اب عقل ہوگی تو کہے گا شیطان کون سا نظر آ رہا ہے کہ شیطان کو کنکری ماروں. لیکن جب وہ اس جگہ کو کنکری، اس جگہ پہ کنکری پھیر رہا ہے تو مار رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ میں شیطان پر کنکری مار رہا ہوں. آج میں شیطان کو بڑا ہی غصہ دلا رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بتاؤ، کھلے دشمن سے تو ہر کوئی بچتا ہے. چلو پوشیدہ دشمن سے تو اس کے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کھلے دشمن سے تو بچنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حج پورے کا پورا کس طرح اتحاد اور یگانگت کی اعلیٰ مثال ہے، کس طرح حج کے افعال جو ہیں وہ کیسی روح کو لیے ہوئے ہیں کہ بندہ مومن سیکھ کر جائے کہ بندہ اور بندے کی معراج بس یہ بندہ بن کر رہے، بندے کی طرح عاجزی کا اظہار کرے، فخر غرور اور تکبر سے بچے. جتنا زیادہ بندگی، عاجزی کا اظہار، بندگی کا اظہار، یہی مولا کو پسند ہے. اللہ کیا قبولی یہی ہے کہ جتنا زیادہ اپنا اظہار بندگی کرتا ہے، اپنا بندہ ہونا ظاہر کرتا ہے. اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مولا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور اپنے مولا کی مرضی کے آگے اس کی کوئی نہیں چلتی. وہ اپنے نفس کے خواہشوں پہ عمل نہیں کرتا، وہ اپنے مولا کی مرضی کے اور اپنے مولا کے حکم پہ عمل کرتا ہے. وہ خود کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا، وہ تو اپنے آپ کو اپنے مولا کا بے بس، عاجز اور کمزور بندہ سمجھتا ہے. اس کا اسٹیٹس دنیاوی کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے عطائیں تھیں
جو اللہ نے کسی کو بزنس عطا کر کے بزنس مین بنا دیا، اللہ نے کسی کو کسی جگہ کا آفیسر بنا دیا، اللہ نے کسی کو جو ہے وہ کوئی دنیاوی طور پر بڑا عہدہ عطا کر دیا، یہ تو اس پر اللہ کے وہ انعام تھے کہ جن کو صحیح طریقے سے صحیح ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ کی طرف سے انعام پائے گا، ورنہ ناشکرا بنے گا۔ یہ تو اس کے لیے آزمائشیں تھیں، یہ اس کے اسٹیٹس نہیں تھے۔ اسٹیٹس تو اس کا بندہ بننا ہے، بندہ، اللہ کے حکم کا پابند ہونا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو مٹانا۔ اس لیے یہ اتحاد و یگانگت ہے حج کی کہ اللہ رب العزت نے حج میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ اتنے سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں اور پھر ان کا ٹریول ایک ہی جانب ہوتا ہے اور اتنا اس میں اکانومی تیز ہوتی ہے، کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، کتنے ٹکٹ والے اور ویزا لگانے والے اور پھر ہوٹلنگ والے اور پھر وہاں کھانے پینے والے جو کچھ بیچتے ہیں، پھر حاجیوں کا جو سامان بکتا ہے اس پر ماشاءاللہ کتنے لوگوں کا اس سے کاروبار زندگی تیز ہوتا ہے۔ بس اللہ کرے میڈ ان چائنا نہ ہوتا، ہر جگہ میڈ ان پاکستان ہوتا تو پھر کیا بات ہوتی۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے حج کو کتنا خوبصورت سفر بنایا ہے۔ حج صرف ایک ٹور نہیں ہے، حج صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ حج اپنے اندر بہت بڑی روح کو لیے ہوئے ہے۔ حج اتحاد امت کے اس فلسفے کو لیے ہوئے ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی جیسے ہیں۔ ہاں، تم میں جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ عزت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں تمام ہمارے جو اللہ کی طرف سے ہم پر واجب کیے گئے احکام ہیں ان کو ان کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صرف ایک رسم نہ ہو، وہ صرف ایک عام سی بات نہ ہو، معمول کی بات نہ ہو، بلکہ اس میں ہمارے لیے جو اس کی اصل ہے، جو اس کی میں سبق ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کی روح ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کی مبارک رات کی برکتیں اللہ ہم پر اتار دے۔ آج کی مبارک رات میں جو رحمتیں، برکتیں حاجیوں کو مل رہی ہیں اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ ہمارے بھی گناہ بخش دے۔ اللہ ہمارے گناہ تو بہت ہیں، ہمارے گناہ تو ریت کے ذروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، ہمارے گناہ تو اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، اللہ ہمارے گناہ تو تمام زمین دنیا پر جو درخت کے پتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو ہماری خطائیں بخش دے مولا، ہمارے گناہ معاف کر دے پروردگار۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری خطائیں مٹا دے۔ اے اللہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہیں، سمندر کے قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہیں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہیں اللہ، لیکن تیری رحمت سب پر غالب ہے، تیری رحمت وسعت والی ہے، تو غالب ہے اللہ، تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے، ہر خطا کو معاف کر دے، ہر گناہ کو معاف کر دے، جو جو تیرے حقوق میں کوتاہیاں ہوئیں معاف کر دے، جو جو تیرے بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے، اور اپنے ان بندوں کو بھی ہم سے راضی کروا دے، سب دنیا ہی میں معاملے چکا دے پروردگار، کہ ان کو ہم سے خوش کر دے، راضی کر دے اللہ، کوئی بوجھ قیامت کے دن کے لیے ہمارے اوپر نہ ہو اللہ، تو دنیا میں بھی ہمیں ہلکا پھلکا رکھ، ہمیں جھوٹ سے بچا، چغلی سے بچا، غیبت سے بچا، بدگمانی سے بچا، لوگوں کی پیٹھ پیچھے بات کرنے سے بچا اللہ، تو ہمیں کم بولنے والا، کم سونے والا، کم کھانے والا، کم گفتگو کرنے والا بنا دے اللہ، ہماری زبان سے ایسا فضول نکلے ہی نہ جس سے کسی کو تکلیف ہو اللہ، ہمارا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہ جو کسی مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث بنے
اللہ ہمارے ضرر سے دوسروں کو بھی بچا اور ہمیں بھی دوسروں کے ضرر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم کو ہر سال حج مبرور کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، بار 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 اپنے محبوب کے روزے پر سلام کے لیے حاضر ہونے کی سعادت عطا فرما۔ یہ مبارک سفر بار بار خیریت عافیت بھلائیوں کے ساتھ ہمارا مقدر فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دینی کاموں میں بھی برکتیں عطا فرما، دنیاوی کاموں میں بھی برکتیں عطا فرما، غیب سے ہماری مدد فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے خوابوں کی اچھی تعبیریں عطا فرما، وہ منازل اور مقاصد جہاں ہم اپنی نیتوں کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے، اپنے فضل سے ہم کو عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہی شاہ صاحب کا جامعہ ہے جس میں بیٹھ کر یہ اتنا پیارا درس دیا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب کے اس جامعہ کو آباد فرما، اس کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، اچھے پڑھنے والوں اور اچھے پڑھانے والوں سے تا قیامت روحانیت سے، نورانیت سے، علم کی دولتوں سے اس کو آباد فرما۔ اللہ رب العزت جتنی بہنیں ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کے گھروں میں سکون، امن اور محبتیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح مومن عاشق رسول بنا۔ اللہ ہم سب کو پرچم اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو تیری اور تیرے محبوب کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اللہ جو بھی اس محفل میں اس وقت شامل ہیں ان کی جو حاجتیں ہیں اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کو بھی ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ان کے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ کسی نے اپنی بیٹی کی شفا یابی کے لیے کہا، اللہ ان کی بیٹی کو شفا یابی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ رب العزت سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں، ہمیں آج کے رات کی برکتیں عطا فرما دے، آج کی رات کی خیر عطا فرما دے، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری تمنائیں پوری فرما، ہمارے سوال پورے فرما۔ اللہ تو ہمارے جسموں کو اپنی اطاعت میں مشغول فرما، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کی راحتیں عطا فرما۔ الہی ہم سب کو اپنے نیک محبوب بندوں میں شامل فرما۔ جو مانگا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی کرم سے جھولیوں میں ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ اللہ